बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब का बड़ा बयान कि मेरी हुकूमत को खत्म करने में मरकजी किरदार जनरल रिटायर्ड बाजवा का था। दूसरी तरफ परवेज इलाही के तुंदो तेज बयानात कि जनरल बाजवा इमरान खान और पीटीआई के मुहसिन हैं, उन्हें एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। खामोश रहने वाले उस्मान बुजार ने भी अपनी चुप का रोजा तोड़ दिया। तफसील से इसके पर बात होगी, मगर दूसरे हिस्से में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम अपना खून किसके हाथों पर तलाश करें। केपीके में पैदर पै दहशतगर्दी के वाकयात, मगर इमरान खान और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ। और यह भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय हुकूमत की नवाजिशात किस पर हैं। आमिर साहब, अभी से कुछ लम्हे पहले तक तो मैं ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि लाइमलाइट में आए परवेज इलाही साहब तरजीह में क्या रखेंगे, खान साहब को रखेंगे या तख्ते लाहौर को रखेंगे। अभी तो उनकी गेम ही पलट गई है, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, अब वो क्या करेंगे? जी, ये खबरें चल रही हैं कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है ज़राए के हवाले से। पहले इन्हीं ज़राए के हवाले से ये चल रही थी कि पीडीएम के अंदर ये फ़ैसला हुआ है कि वो तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश करेंगे। अब आ रही है कि ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ पेश हो गई है बल्कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी पेश हो गई है। अभी ये टाइमिंग की बात है, देखना होगा कि ये किसकी पहले की जाती है, क्योंकि स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है, स्पीकर का ओहदा बड़ा कलीदी होता है जिसने ये सारे फ़ैसले करने हैं। बड़ा उसके ऑफिस में इख्तियारात हैं जिससे एक तरफ से या दूसरी तरफ से जो है पलड़ा भारी वो करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि स्पीकर के इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी होती है कि अगर लोटे बनने हों तो वो आप नहीं पता चलते, ख़रीदो फरोख्त की जा सकती है। तो जबकि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि वो लोग अगर कोई पार्टी लाइंस को तोड़ेगा, कोई लोटा बनेगा तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो नाअहल भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक ज़रा डिफरेंट है। तो आइडली अगर किसी ने ये गेम खेलनी हो तो वो स्पीकर का करके टेस्ट कर लेंगे। ये मैसेज भी चला जाता है सबको कि जनाब नंबर्स का जो है ना हमारा पूरा है। अगर ये खरीदो फरोख्त हो, और असफजदारी साहब क्योंकि लाहौर में जाके बैठे हुए हैं और उनका ये एक तासुर दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मैकियावेलियन पॉलिटिक्स के जोड़ तोड़ खरीदो फरोख्त के बहुत बड़े माहिर हैं। कोई इतनी फ़ख्र की बात नहीं है, बहरहाल ये फ़ख्र किया जाता है पीपल्स पार्टी में ख़ास तौर पे। बहुत इस चीज़ को फ़ख्र के कमाल है, क्या कमाल जोड़ तोड़ करते हैं। तो उसमें जो परवेज़ इलाही है, जब तक वो परवेज़ इलाही का हो नहीं जाता, रोज़ उनका एक नया बयान आता है, रोज़ वो एक नया शोशा छोड़ देते हैं। कभी वो विल यू नॉट वाला जो है ना गेम खेलते रहते हैं कि विल ही नॉट, कि करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो रोज़ का एक इंटरव्यू उनका आ रहा है, इंटरव्यू में वो रोज़ के रोज़ नए पटारी में से नए चीज़ें निकाल रहे हैं रोज़। आज फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 2-3 चीज़ें निकाली। एक तो उन्होंने ये बम फोड़ा कि जी उनको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो असमिया तहलील ना करने का कह रही है। बिल्कुल। अभी तक ये एक तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट फौजी लीडरशिप की चेंज होने के बाद बिल्कुल पॉलिटिकल है, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। आज जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब ने खुद ये पब्लिकली इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आप असमिया तहलील ना करें, और मज़ीद ये कहा कि मुझे ये भी बताया जा रहा है कि वो नहीं करेंगे। अगर असमिया तहलील की तरफ जाएंगे तो इकनॉमिक इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। अब इसकी क्या आईनी सूरत हाल है, क्या ये कितना सच है कितना झूठ है, ये या तो परवेज़ इलाही करेगा, इसकी जो है इसकी तौसीह करेंगे, या फिर देखना होगा पीटीआई इस पे क्या रिएक्ट करती है। अभी तक तो उन्होंने जिक्र ज़रूर किया है कि मगर मतलब बात क्वेश्चन ये आ गई, ये अदम एतमाद की तहरीक या इवन ये भी शोशा छोड़ा जा रहा था। पहले गवर्नर साहब उनको एतमाद का वोट का कह सकते हैं जिसकी लीगैलिटी बड़ी मुश्किल है, पर जो भी केस हो अल्टीमेटली मैटर करते हैं पंजाब के अंदर नंबर, कि किसके पास नंबर ज़्यादा हैं। और ये अगर अदम एतमाद की तहरीक आ भी जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये वाकई वोट कराना, ये एक दिन में स्पीकर चाहे तो एक दिन में इसका 2 दिन के अंदर नोटिस देके ये फैसला करवाया जा सकता है। उसके अंदर अदम एतमाद के अंदर 186 मेंबर जो हैं
وہ ان کو اتارنے کے لیے نون لیگ کو پی ڈی ایم کو شو کرنے پڑتے ہیں، جو کہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوشچن آ جاتا ہے 10 ووٹوں کا فرق ہے، یا تو پھر پرویز الہی صاحب کے 10 ووٹ ادھر چلے جائیں، یا 10 پی ٹی آئی کے لوگ بیچ میں ووٹ نہ ڈالیں، جو کہ بڑا جس کا کم امکان لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیج پہ پی ٹی آئی کا ڈنکا بج رہا ہے اور اگلے الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے نام سے ووٹ ملے گا. تو کوئی بھی اپنی اگلے الیکشن پہ ہر کسی کی نظر ہے، اس وقت یہ چانس لینا لوٹے بننے کا کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا. بہرحال کیونکہ یہ کھچڑی پک رہی ہے، روز افواہیں چل رہی ہیں. اب پرویز الہی کی کیا گیم ہے؟ 3-4 وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. اگر یہ وہ اس طرح سخت بیان دے رہے ہیں کہ انہوں نے صرف تحلیل نہ کرنے کے حوالے سے بیان نہیں دیا، انہوں نے یہ بھی کہا، مریم اور نواز شریف صاحب کی بڑی تعریف کی کہ جی وہ مریم کے اندر بڑا ویژن ہے، نواز شریف صاحب دیکھیں نا موٹر وے بنائی، بڑے انہوں نے کام کیے. پھر انہوں نے بہت سخت الفاظ میں، نرم الفاظ میں بھی تنقید کر سکتے تھے کہ عمران خان کو باجوہ صاحب کے جنرل باجوہ کے متعلق یہ باتیں نہیں کہیں. انہوں نے کہا جی یہ احسان فراموش ہیں، پی ٹی آئی احسان فراموش ہے اور وہ ہمارے محسن تھے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. آؤٹ آف دا وے جا کے ضرورت سے آگے گئے. اب یہ 3-4 وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ان کی یہ باتیں کرنے کی؟ ایک تو یہ کہ پوسچرنگ ہے کہ یہ ایک جو سیاستدانوں کی ایک سیاست کھیلنا ہوتا ہے، یہ سیاست کھیل رہے ہیں کہ ان کو کنوے کر دیا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پریشر، ہم یہ بات کرتے رہیں گے اور جو آپ کا دل کرے گا آپ کہیے گا. تو اس لیے پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہم 2 پارٹیاں ہیں اور ان کا ضروری نہیں ہے ہمارے سے نظریاتی طور پہ متفق ہونا، تو وہ کہتے رہے. مگر انہوں نے ہمیں وہ ابھی تک بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ جی تحلیل کرنے کا. اچھا، لکھ کے کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ پرویز الہی صاحب نے خود اپنے سیکریٹریٹ کے ذریعے گورنر کو بھجوانا ہے. عمران خان صاحب کو جو پکڑا دیا ہے کاغذ کا ٹکڑا، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہو سکتی ہے کہ جی دیکھیں میں ان کو اختیار دیتا ہوں، مگر قانونی طور پہ اس کا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی یا وہ بارگیننگ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے پروونشل اس کا یہ سنا جا رہا ہے کہ وہ 10 کی بجائے 20 سیٹیں مانگ رہے ہیں کوٹے کی، اور نیشنل اسمبلی میں 5 کی بجائے 10 سیٹوں کا وہ ایشورنس چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹکٹیں دی جائیں. اگر نہیں یہ ہوتا سب کچھ پرویز الہی صاحب کی، تو پرویز الہی صاحب کے بھی یہ کانسیکوینس کیا ہیں کہ وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے بغیر وہ چیف منسٹر نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اتنا زیادہ اس کے اندر بڑے ان کے لیے کانسیکوینسز ہیں. آیا ان کے ساتھ ان کی نبھے گی نہیں نبھے گی؟ پھر یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا بھی پولیٹیکل مستقبل داؤ پہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت میں جا کے کیسے وہ سارا تھوک چاٹنا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو پی ٹی آئی جتوا سکتی ہے، ان کو جو پی ڈی ایم الیکشن نہیں جتوا سکتی. تو یہ کافی سارے بڑے بڑے سوالات ہیں جس کے بھی جواب آئے نہیں، آنے والے دنوں میں کلیئر ہے. مگر ساری چیزوں کا بک سٹاپس ایٹ پرویز الہی. درست. اور پرویز الہی کے یہ ہم روز پھنس جاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا تو ہم اس کو تشریح کر رہے ہوتے ہیں، روز مختلف تشریحیں جاری ہیں. اور بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہو نہیں جاتا تب تک یہ معاملہ رہیں گے. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ جو خبر چل رہی ہے کہ جی انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کا جو ہے دے دیا ہے پرویز الہی کے خلاف، تو اس سے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں. ورنہ اگر ان کے ساتھ ان کی گٹ پٹ ہو گئی تھی، اگر مل گیا تھا، کمپرومائز ہو گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں، تو پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں انہوں نے دینی تھی. ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی میرا ہمارے ساتھ چودھری فواد نہیں، وہ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں، شامل گفتگو کریں گے. ابھی میرے اگلے سوال کا جواب تو عامر صاحب آپ نے خود ہی دے دیا. مجھے یہ بتائیے گا، چودھری شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب چاہیں تو اگلے 5 سے 6 مہینے مزید وہ وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں. یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں شجاعت صاحب؟ جی ان کا جو ہے نا، یہ جو چودھری برادرز ہیں، ان کی خاندان کی عجیب سی ڈائنامکس ہے. بچوں کی وجہ سے اب یہ لڑائیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. ورنہ دیکھیں پچھلے 40-50 سال سے یہ بیچ میں دراڑ نہیں آئی تھی. مگر ابھی بھی پرویز الہی کہہ رہے تھے، ابھی انٹرویو میں ان کا سن رہا تھا کہ جی جمعے کی نماز میں نے اور شجاعت صاحب نے اکٹھی پڑھی ہے، تو ہمارا آپس میں ایک تعلق رہتا ہے. تو پتہ نہیں ان کا لاسٹ منٹ پہ، کیونکہ یہ ان کو جب سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہوتا ہے، یہ 1 منٹ میں جدھر انہوں نے پلٹا کھایا وہ بھی پلٹا کھا سکتے ہیں. تو چودھری شجاعت کا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف آئیں بھی تو ان کے پاس وہ ایم پی ایز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے یہ کہنے سے یہ ایک لگتا ہے کہ شاید کوئی اس بات کا، یہ 10 لوگوں پہ پی ایم ایل کیو کے جو ہیں نا ایم پی ایز،
ان پہ اوپر منحصر ہے کہ وہ کدھر جائیں گے. اگر وہ ساتھ ہیں، اور ابھی تک لگتا ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، وہ چودھری شجاعت کے کہنے میں نہیں ہیں، تو جب تک وہ ہیں تب تک پرویز الہی صاحب ہیں. اور دونوں، ان کے پاس دونوں آپشنز ہیں، وہ ادھر سے پی ٹی آئی سے بھی ہیں اور وہ کنگ میکر کے رول میں رہیں گے، کیونکہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، مگر دوسری طرف جانے کے بھی جو ہیں وہ اتنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. صحیح. اس سے بھی ایک بے یقینی تو آ گئی نا. آپ دیکھیں کہ آلریڈی ایک غیر یقینی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشی اس کے کنسیکوینسز ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے نہیں ہو پا رہی، ڈیلے ہو گئی ہے. اور اگر پنجاب میں ملک کے لیے، معیشت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے مزید، اس لیے کہ اگر پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے یا پنجاب میں جو بھی بے یقینی کی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک بھی ہے، یہ بھی بے یقینی ہے کہ پتہ نہیں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، تو آئی ایم ایف والے مزید ڈیلے کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو وعدے لیے ہوئے ہیں وہ ہیں کہ وہ کوئی نئے ٹیکس، کوئی سبسڈیز وہ نہیں ہیں. اور جب الیکشن کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو ایک پاپولر ڈیسیجنز کرنے ہوتے ہیں، آپ کو بڑے اس طرح کے اعلان کرنے پڑتے ہیں کہ ہر چیز عوام کے لیے مفت کی جا رہی ہے. تو آئی ایم ایف وہ اجازت نہیں دیتا، تو وہ میرا خیال ہے اس سے ان کا اگر ایسا پنجاب میں کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی خطرہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہماری پوری گفتگو میں عامر صاحب آپ کے تجزیے میں ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر سے شروع کر رہے ہیں اور ابھی ڈاؤٹ فل ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب ہم لے لیتے ہیں. اس وقت سینئر رہنما تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب انہوں نے جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کل آپ کی بہت مانگ ہے، ظاہر ہے ہر ٹیلی ویژن چینل آپ کو لینا چاہتا ہے کہ آپ سیاست کے علاوہ قانونی بھی مشورہ بڑا اچھا دیتے ہیں. ابھی یہ جو لیٹسٹ آ رہی ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے پرویز الہی کے خلاف ہو گیا. پہلی بات تو یہ کیا حتمی طور پہ اب یہ ہو چکا ہے؟ دوسرا اگر یہ ہو چکا ہے تو پھر کیا اسمبلی تحلیل ہونے میں کوئی ڈیلے آئے گی اس کی وجہ سے؟ ڈیلے تو آئے گی، اور 4 دن کا ڈیلے ہوگا کیونکہ اس پہ ووٹنگ اب ہوگی ٹیوزڈے کو. اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بڑی احمقانہ سی بات ہے. دیکھیں یہ ہر جگہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن ہو، کراچی کا الیکشن ہو، جہاں پہ الیکشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پرانے چور تیل لگا کے بیٹھتے تھے کہ کوئی ہم ہاتھ نہ آئے، چڈی پہن کے اور جوتے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ تو ان کے اگر یہ لوگوں میں ہی نہیں جانا چاہتے اور یہ تاثر کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں کہ جی یہ تو دیکھیں یہ فیس ہی نہیں کر سکتے عوام کو، یہ اچھا تاثر تو نہیں ہے. اور یہ ان کی صرف یہ اب آپ نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں، اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ نمبر 186 آپ کے پاس ہے نہیں. نمبر جو ہے سپریم کورٹ نے جو آپ کی وہ ہارس ٹریڈنگ ہے وہ ویسے ہی بند کر دی ہے، کیونکہ اب کوئی پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کو ووٹ کر ہی نہیں سکتا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو انہوں نے پہلے کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑ کے دکھائیں اور اب یہ جیلی سی نو کانفیڈنس لے آئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے پرویز الہی صاحب ان سے مینج نہیں ہوئے، جس کے بعد انہوں نے اس طرح کا یہ فیصلہ کیا. تو سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی انہوں نے موشن دیا ہے عدم اعتماد کا. تو کون سا الیکشن پہلے کروائیں گے؟ کیونکہ اسپیکر کا کیونکہ خفیہ رائے شماری ہے، اگر کسی نے خرید و فروخت کرنی ہوگی تو اس میں آسان ہے. پہلا الیکشن تو پھر ہوگا نا جی کانفیڈنس کا ہی، پھر اپنا یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہی، اس کے بعد پھر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. وہ تو پھر تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسپیکر کے الیکشن کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے اسمبلی رکھنے کی، یہ تو صرف قدغن ہے چیف منسٹر کے الیکشن کی. تو یہ ابھی اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جمعے کو پی ٹی آئی کا کہنا تھا، عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل، تو کم از کم 4 دن منگل تک تو یہ بات چلی گئی ہے. مگر اس سے کیا یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جو بات چل رہی تھی کہ پرویز الہی کے بڑے مبہم قسم کے جو بیانات آ رہے تھے اس سے یہ تاثر تھا کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد تحریک آنے کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کی آپس میں پرویز الہی صاحب سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی مینج نہیں ہوئے، ورنہ پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر باقی میں آپ کا انٹرویو سن رہا تھا کہ کاشف عباسی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے تحلیل نہ کیا تو ہم نے حکمت
عملی بنائی بھی ہے، تو ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ اگر ہے کہ انہوں نے اگر نہ کیا تو؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے کافی جو ہے وہ کیا ہے، کافی اوپن ان کا پبلک اسٹانس ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے پبلک اسٹانس کے ساتھ ہی رہیں گے اور اسمبلیاں تحلیل کریں گے. لیکن آپ بتاتے ہیں تو ایک ایسا کیس سینیریو بھی تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے. تو جب پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ بھی افواہ چل رہی ہے کہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے بڑا جوڑ توڑ کے اندر کہ جی 10-15 پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس دن نہ آئیں اگر تو عدم اعتماد تو چلیں ان کو 186 پورے نہیں ہوں گے، مگر بعد میں کیا اس طرح کی پاسبلٹی بھی ہے بندے ٹوٹنے ووٹنے کی؟ لیکن سوال یہ ہے نا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بندے ٹوٹ کے کریں گے کیا؟ ان کا کوئی جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ 186 تو انہوں نے لینے ہیں، اب پروو کرنے ہیں پہلے پرویز الہی صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے. جی بالکل بالکل، اب تو 186 انہوں نے کرنے ہیں، ہمارے لوگ تو بلکہ ایبسٹین کریں گے اجلاس سے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب، یہ آپ نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جو حکمت عملی آپ کی ہوگی، ویسے اب تو لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کا کرنا کہ پرویز الہی کی ان کے ساتھ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، مگر آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ حکمت عملی جو آپ کہہ رہے ہیں پرویز الہی آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ سارا باک سٹاپز ایٹ پرویز الہی، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ کی کیا آپشنز ہو جاتی ہیں؟ وہ آپشن پھر انشاءاللہ آپ کو جمعے کے بعد اب انشاءاللہ بتائیں گے آنے والے دنوں میں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے. ابھی تو چوہدری صاحب ساتھ ہے، اس لیے بتانے کا فائدہ نہیں. مگر چوہدری صاحب ساتھ تو ہیں، مگر آج تک ابھی تک یہ جب سے آرمی کی لیڈرشپ بدلی تھی تو یہ ایک تاثر تھا کہ وہ کوئی مداخلت نہیں بالکل کر رہے، مگر آج پرویز الہی صاحب نے بڑا ایک الزام ہی لگا دیا. ان کا جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل نہ کیا جائے، اور اگر وہ میں نے تحلیل کی طرف گئی تو اکنامک ایمرجنسی بھی وہ لگا سکتے ہیں. اصل اہم بات یہ ہے، اکنامک ایمرجنسی تو ظاہر ہے انہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں ہوا، جس نے بھی ان کو یہ کہا ہے وہ تو نہیں لگ سکتی اس طرح، لیکن اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. پھر جیسا ابھی آپ بات کر ہی رہے تھے IMF کا پروگرام اور انٹرنیشنل، وہ تو پھر سارا ہی ہمارا پاکستان کا اکنامک ایک فیوچر ہی آپ ٹرموائل میں ڈال دیں گے، وہ تو نہیں کرے گا کوئی بھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا ہی اسٹیبلشمنٹ کا پرویز الہی صاحب کو کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑی بری بات ہے. ہم نئی آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہماری توقع یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کی آرمی بن کے رہے گی، وہ کیوں ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو ریلیشن شپ ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ہے، وہ سب سے رکھنے چاہیے، اور کسی کو بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ ان کے خلاف پولیٹیکل منورنگ کر رہے ہیں. وہ تاثر جو ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے، وہ تاثر جو ہے وہ میرے خیال میں تو ISPR کو اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے اور آرمی کا موقف سامنے رکھنا چاہیے. نامناسب بات ہے اگر چوہدری پرویز الہی صاحب کو یہ کہا گیا. بالکل، یہ ظاہر ہے چوہدری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے، ورنہ شاید آپ اور ہم اس پہ گریز کرتے کوئی کامنٹ کرنے پہ. پر پرویز الہی صاحب آج بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے مریم بی بی کی تعریف کی کہ ان کے پاس بڑا ویژن ہے. پھر نواز شریف کا انہوں نے کہا جی دیکھیں کام تو کیے نا، ماننے پڑتے ہیں، موٹر وے بنا دی. تو یہ ایک دم سے جو محبت کا فوارہ پھوٹ پڑا ہے نواز شریفوں کی فیملی کے لیے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اسے لگ تو صبح سے تو دیکھیں نا وہ مجھے، لیکن یہ عدم اعتماد کے بعد سچویشن دوبارہ تبدیل ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرویز الہی صاحب اس کے اوپر کیا موقف لیتے ہیں، کیسے آگے چلتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہماری پہلی میٹنگ بھی ہے پرویز الہی صاحب سے یہ اس کے اوپر کولیشن کے معاملات کے اوپر، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھتی. میں یہ سرورت پوچھنا چاہ رہی ہے، میں لاسٹلی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس کا ساتھ میں پرویز الہی صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں جو ہے سرزنش کی ہے عمران خان صاحب کی بھی اور PTI کی بھی، کہ اس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ احسان فراموش، بڑا سخت لفظ ہے. پھر کہ جی وہ محسن تھے اور ان کی مہربانیوں کو یہ لوگ بھول گئے، بہت سخت الفاظ تھے.
نہیں کوئی نہیں, وہ ایسے انہوں نے بات کر دی, ان کو کہہ دیا ہوگا. محسن اصل میں تو پرویز الہی صاحب کے عمران خان ہے جنہوں نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا, وہ سب سے بڑے محسن تو عمران خان ہی ہے نا. باقی ٹھیک ہے, باقی تو اپنا ایک ان کا تجربہ علیحدہ ہوگا, باجوہ صاحب کا ہمارا تجربہ علیحدہ ہے. 7-8 مہینے میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ظاہر کیو کے ساتھ نہیں ہوا, تو وہ اور طرح سوچتے ہوں گے, ہم اور طرح سوچتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا فواد شاہ صاحب, کل کی میٹنگ بارے ابھی آپ نے خود بھی بتا دیا, یہ بات بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی اور کافلی کا اپنا اتحاد ہے, مگر یہ بات بھی درست ہے کہ دونوں جماعتیں اپنی پالیسی کے لیے آزاد ہیں. کل آپ لوگ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پالیسی کا یہ اختلاف آئندہ عام انتخابات میں آپ لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے؟ کیونکہ کافلی کی ایک اپنی سوچ ہے, مگر آپ کا ووٹر ایک اپنی سوچ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ چلتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, آپ کے اس میں وزن ہے اور دیکھنا پڑے گا. ہمارا پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا وہ تو بالکل صحیح جگہوں پہ, جہاں پہ ہم نے بھی پی ٹی آئی کے فلسفے سے ہٹ کے فیصلہ کیا وہاں پہ اس نے اپنا فیصلہ علیحدہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ تو پی ٹی آئی کے ووٹر نے پی ایم ایل کیو کے ووٹر کو کے امیدواروں کو کامیاب کیا, اور اس وقت جو سارے ایم این اے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, اگر پی ٹی آئی نہ ہوتی تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. طارق چیمہ, سالک وغیرہ یہ بیچارے کہاں بن سکتے تھے, یہ تو ایم این اے صرف پی ٹی آئی کے ووٹوں پہ بنے. تو صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اتنے جو پرویز الہی صاحب جو روز کا نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ بارگیننگ کر رہے ہیں اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کی سیٹوں کے لیے. 5 کی جگہ 10 ایم این ایز کی سیٹیں مانگ رہے ہیں اور 10 کی جگہ 20 مانگ رہے ہیں ایم پی اے کی, یہ درست ہے؟ وہ تو دیکھیں پولیٹیکل ان کا رائٹ ہے, وہ تو ان کو وہ کریں گے اپنی سیاسی اہمیت بنانے کے لیے, وہ جو بھی کریں گے وہ تو وہ کریں گے, اس کو تو فرق نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, چلیے, بے حد شکریہ, بے حد شکریہ, بے حد شکریہ. فواد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عوام اپنا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں گے, یہ کون لوگ ہیں جو خونی ہیں, اس کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, ایک تو فواد شاہ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اوورآل اس کے اوپر تبصرہ, مگر ابھی یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہے. عطا اللہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8:40 پر گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا. یہ کلیئر ہو گیا جی. یہ اگر یہ مصدقہ ہے, کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب سے بھی ہم پوچھ رہے تھے, ان کو بھی یہ اطلاع نہیں تھی, وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ہوئی. عدم اعتماد اور اس کا اندر اعتماد کی تحریک کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کرے, اسمبلی کی جو پنجاب اسمبلی کی جو اکثریت ہے وہ 186 افراد پہ جو بھی جس کے پاس ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر بنتا ہے. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر چیف منسٹر کو 186 پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر اعتماد کا وہ کہیں کہ عدم اعتماد, آپ پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے کہ آپ کے پاس اکثریت ہے, تو اس کے بعد جو تحریک پیش کرتا ہے, یعنی پی ڈی ایم کو 186 پورے کرنے تھے. اور اس وقت غالباً دونوں کے لیے یہ مشکل ہے, خاص طور پہ پی ڈی ایم کے لیے تو 186 ناممکن تھا. تو اسی پہ اگر اعتماد ہونی تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ وہ کر جاتے. ابھی اس کے اوپر پہلے تو ایک لیگل کوسچن ہے کہ گورنر صاحب کیا کہہ سکتے ہیں اعتماد کا لینے کا. وہ اس وجہ سے کہ اعتماد کا جب کہا جاتا ہے ووٹ کا, اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. جس طرح نیشنل اسمبلی میں دیکھا کہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی, یہ 2-3 جو الائز تھے, میجورٹی جن کی وجہ سے تھی, انہوں نے علیحدگی کر لی تھی. تو پنجاب کے اندر یا تو کچھ ان کے الائز پرویز الہی صاحب علیحدہ ہو جاتے تو یہ نظر آ رہا ہوتا کہ جی اس وقت ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, وجوہات ہوتی ہیں, تو اس کے بعد اعتماد کے ووٹ کا چیف منسٹر کو کہا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کل اس کے اوپر اسمبلی کی اس تحریک کے اوپر وہ عدالت میں جائیں گے, اور اس بات کا کافی امکان ہے کہ عدالت اس کو پھینک دے گی, باہر پھینک دے گی کہ یہ اس کی گراؤنڈز نہیں ہے. یہ ایک سیاسی چال ہے, یہ میرا خیال ہے وہ ڈیلے کرنے کی ہے کہ ان کو اس سے 2-3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ان کو ان کی پرویز الہی صاحب سے گٹ پٹ نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, اور اس لیے انہوں نے تحلیل کو اسمبلیوں کرنے کا, ساتھ میں بیان دیکھ رہا تھا عطا اللہ طارق کا بھی اور رانا ثناء اللہ کا, وہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. تو ابھی ہوگا یہ کہ لیٹ سے کہ اعتماد کا ووٹ اگر تو 186 لے لیتے ہیں
ووٹ تو وہ وہیں پہ ہی معاملہ ٹل جائے گا اور اس کے بعد وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. ڈیلے وہ ہر صورت میں ہوگی 4 دن کے لیے تک آگے جائے گی, منگل تک چلا جی آگے تک چلی جائے گی. مگر اگر لیٹ سے کہ 186 پرویز الہی نہیں کسی وجوہات سے لے پاتے کہ 2-4 لوگ غائب ہو جاتے ہیں, کیو لیگ کے 2-3 لوگ نہیں آتے, کیونکہ بالکل ان کا جو نمبرز گیم جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 180 ہیں شاید پی ڈی ایم کے اور 179 ہیں پی ٹی آئی کے, اور کیو لیگ کے جو ہے نا 10 لوگ ہیں. تو وہ کیو لیگ کے اگر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے فرق پڑے گا. تو اگر فرض کریں وہ اعتماد کا نہیں لے پاتے تو فوری طور پہ پھر چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا. تو اس کے اندر بھی اگر پہلی راؤنڈ کے اندر 186 نمبر لینے ہیں, اگر وہ نہیں لیں گے تو سیکنڈ راؤنڈ میں جو اکثریت ہاؤس کی ہوگی, یعنی 180 پہ بھی 178 79 جس کے پاس بھی ہاؤس کے اندر اسٹرینتھ ہوگی, زیادہ ہوں گے, وہ چیف منسٹر بن جائے گا. سو گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ 10 لوگ جو کیو لیگ کے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوتی تو انہیں ضرورت نہیں یہ کہنے کی تھی کہ پرویز الہی صاحب آپ اعتماد کا ووٹ لیں, وہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ آپس میں نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس سے یہ عدالتی فیصلہ کوئی آ جاتا ہے, اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیٹس سی اس پہ کیا رسپانس آتا ہے. عامر صاحب تھوڑی ایکس چیف منسٹر کی بھی میں بات کرنا چاہوں گی. اپنے انٹرویو میں سی ایم صاحب نے بہت ساری باتیں کی, خان صاحب کی, جنرل وٹائڈ باجوہ کی, مگر انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بھی نہیں چھوڑا. تو عثمان بزدار صاحب تو کہتے ہیں میں مروت کے مارے خاموش ہوں, بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میں بھی. انہوں نے 4 بیچاروں نے نا جملے رٹے ہوئے ہیں. یہ پورے 4 سال میں وہ 4 ہی جملے رہے ہیں کہ میں نے صوبے کا بہت خدمت کی ہے اور میرے سینے میں بہت راز ہے, مگر میں مروت کی وجہ سے ان کا بتانا نہیں چاہتا. تو میں تو چاہتا ہوں وہ یہ بم پھوڑ ہی دیں کہ کیا راز ہیں ان کے پاس جو ہیں. باقی یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک پریشان کن بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے کہ 4 سال 3.5 سال ان کا ایک چیف منسٹر رہا اور وہ غائب ہے. اس کرائسس میں کہیں نہیں نظر آ رہا, یہ مسائل میں نظر نہیں آ رہا. وہ جو یہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے, ایم پی حضرات جو ہیں ان کو جی میں نے ان کے یہ کام کیے, کہیں نہیں نظر آ رہا. نیگوسیشنز میں نہیں نظر آ رہا, کسی انٹرنل میٹنگ کے اندر ان کا چہرہ نہیں آتا. اب پتہ نہیں وہ خود غائب ہیں یا ان کو غائب رکھا ہوا ہے. عمران خان تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی آیا تو میں ان کو ہی دوبارہ لوں گا. محبتوں کے امین ہیں, محبتوں کے امین, اللہ خیر ہی کرے. یہ اس عمارت کا پتہ نہیں کیا بنے گا. چلیے عامر صاحب, سیاستدانوں کی ہم بات کرتے ہیں. سیاستدان سیاست کرتے رہیں گے, عوام اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے کس کو دیکھے گی؟ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے سب. جی یہ کے پی کے میں نہیں, یہ تو پورا بیلٹ ہے, بلوچستان سے لے کے پی میں پورے ایکس فاٹا کے اندر یہ چل رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ سچویشن جو ہے وہ بنو کے اندر ہے کہ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 35 کے قریب افغان, یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان لوگ ہیں جو قیدی ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہا ان میں سے کتنے قیدی ہیں. یہ کبھی بتایا جاتا ہے کہ وہ باہر سے افغانستان سے آئے ہیں. ایک ہاسٹیج سچویشن ہے. انہوں نے 10 اور 20 کے درمیان میں اہلکار سرکاری جو ہے فورسز کے افراد کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور کل سے یہ سلسلہ جاری ہے. وہ کہ یہ ٹی وی پہ ہر جگہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ایون آپریشنل ڈیٹیلز بھی آ رہی تھیں. مگر ہم یہ ایک احتیاط ہوتی ہے, یہ ایک جرنلسٹک ایتھکس بھی ہیں, قانون بھی یہ کہتا ہے, پیمرا کے قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آپریشنل سچویشن ہو, جب پہ آپ کے اس اوپینین کا اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, لوگوں کی جانیں وہاں پہ خطرے میں ڈل سکتی ہیں, تو آپ اس کی آپریشنل ڈیٹیلز کو نہیں ڈسکس کرتے کہ وہاں پہ ایگزیکٹلی کیا ہے. مگر صرف اتنا سیفلی ضرور, کیونکہ ٹی وی پہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے کہ بنو میں ایک کرائسس سچویشن چل رہی ہے. تو یہ صرف بنو میں نہیں ہے. ہم سینئر صاحب علی اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. جی علی اکبر جو ہیں یہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں کے پی کی پولیٹکس پہ بھی, اس کے بعد پاکستان کی پولیٹکس سے بھی, اور خاص طور پہ اس طرح کے جو
آپریشنز یہ اس طرح کے ملیٹنٹس کے حوالے سے ہے اس پہ ان کی بڑی ایک گہری نظر ہوتی ہے. تو علی اکبر بہت بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی آپریشنل ڈیٹیلز جو ہے نا بنو کی ڈسکس نہ کریں, مگر یہ جس حد تک بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک کرائسس سچویشن چل رہی ہے, یہ اس حد تک پہنچے, اس نہج تک یہ حالات پہنچے کیسے؟ شکریہ. السلام علیکم سر. یہ سی ٹی ڈی کا جو سینٹر ہے یہ کافی فعال رہا ہے, اور گزشتہ 8-10 سالوں کے دوران یہ جو جنوبی حصہ ہے خیبر پختونخوا کا, جیسے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان ہو گیا, ڈیر اسماعیل خان, لکی مروت, ان کو کافی انہوں نے لیا تھا, اور بہت سارے ہارڈ کور ٹیررسٹ جو تھے انہوں نے پکڑے تھے. تو یہ نشانے پر تھا ان کا جو کلدن تنظیم ہے, اور جیسے ہی ان کو موقع ملا, کیونکہ گزشتہ 4-5 مہینے سے یہ کافی فعال ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے اٹیک اسی جگہ پہ کیا, کیونکہ ان کے زیادہ تر لوگ یہاں سے ٹریس کیے جاتے تھے, یہاں سے پکڑے جاتے تھے. تو کل شام یہ واقعہ ہوا تھا, اور جو ہے حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع کا تو یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو ایک قید ملزمان تھے تو انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. تاہم مقامی ذرائع کے مطابق کچھ لوگ باہر سے بھی گئے, کیونکہ جو اندر ان کے لوگ تھے ان کو چھڑانے کے لیے. اور اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہے تقریباً یہ جو ٹیررسٹ ہے یہ تقریباً 25 تک ان کی تعداد ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 8-10 جو سی ٹی ڈی کے اہلکار ہے وہ بھی اندر موجود ہے. تو کل شام سے یہ واقعہ چل رہا ہے, اور ابھی تازہ ترین صورتحال جو کچھ دیر پہلے ہم نے لی تو اس کے مطابق ابھی تک ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہا ہے. مقامی جو عمائدین ہیں ان کے ذریعے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو مذاکرات یا کوئی آپریشن کیے بغیر, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے سیکیورٹی ذرائع کا کہ وہاں پر جو موجود قیدی ہے تو ان میں سارے جو ہے وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ نہیں ہے, بلکہ بعض لوگ جو ہے وہ شک کے بنیاد پر بھی اٹھائے گئے ہیں. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے اب تک کہ اس معاملے کو آپریشن کیے بغیر جو اس کو حل کیا جائے, تاکہ کم سے کم جانی نقصان ہو. اور اس کے ساتھ آپریشنل صورتحال بھی یہی ہے کہ کینٹ کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے, اور محاصرہ وہاں کا ہو گیا ہے. ان کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ 2 اہم مطالبات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو ساتھی ہے ان کو رہا کیا جائے, اور دوسرا ہے کہ انہوں نے محفوظ راستہ جو ہے وہ مانگ لیا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے شمالی یا جنوبی وزیرستان تک محفوظ راستہ فراہم کیا جائے. تو یہ اب تک اس پہ نیگوسیشن جاری ہے, اور سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان کے لیے مانگ رہے ہیں راستہ کہ ہمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے افغانستان میں ڈراپ کروایا جائے, مگر شاید افغان گورنمنٹ کے جو ریئیکشن کے بعد یہ ڈیمانڈ تبدیل ہو کے وزیرستان کے حوالے سے آئی ہے. یہ درست بات ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ہیلی کاپٹر انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے, اور افغانستان تک بھی انہوں نے کہا تھا. تاہم اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنوبی یا شمالی وزیرستان ہو تو وہاں تک بھی ان کو منتقل کیا جائے, تو پھر وہ جو ہے یہ ختم کر سکتے ہیں, اور یہ جو انہوں نے ہوسٹیج کیا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تو ابھی تک مذاکرات ہی پہلی ترجیح رہی ہے, اور آپریشن کی تیاری ابھی مکمل ہے, تاہم کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. اور دوسرا یہ میں سر ضرور کہوں گا کہ جی جاری رکھیے. یہ کہ خیبر پختونخوا کے جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے گزشتہ 4-5 مہینے سے, اور اب یہ جنوبی بیلٹ جو ہے تو بالکل جو ہے شرپسند اور دہشت گردوں کے نرغے میں ہو گیا ہے. تاہم کوئی صوبائی سطح پہ اور نہ ہی وفاقی سطح پہ کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے, اور ہم پھر جو 2007-8 کا جو میں آپ کی توجہ اسی طرف لانا چاہتا تھا. ویسے تو آج خزدار میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک موٹر سائیکل میں نصب بم جو ہے پڑنے سے 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں, 2 تشویشناک بتائے جا رہے ہیں. مگر یہ جنوبی کے پی کے اندر جو ہے یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے. آج ہی میران شاہ کے اندر بھی ایک سرکاری اہلکار اور 2 لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد 17 اور 18 دسمبر کو کی درمیانی شب کو جو ہے لکی مروت کے اندر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا. تو یہ تواتر سے خاص طور پہ ساؤتھ کے اندر بنو, لکی مروت,
ان علاقوں میں ہو رہا ہے، یہ فوکس اس کا ساؤتھ کیوں ہے؟ سر ایک تو رواں سال کے دوران جو ہے اب تک جو کہ چھوٹے بڑے واقعات ہیں دہشت گردی کے وہ 200 سے زائد ہو گئے، جس کے اندر کوئی 120 تک پولیس اہلکار جو ہے شہید ہو گئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بیلٹ سر ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جو TTP ہے یا کالعدم تنظیم ہے تو ان کا بیس یہاں پہ قریب پڑتا ہے افغانستان کی سائٹ پہ، جیسے ہوست ہو گیا، تو ان کا ایک آنا جانا بھی آسانی سے ہوتا ہے کیونکہ راستے بہت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جنوبی اور خاص کر جو شمالی اور جنوبی وزیرستان یہ گڑھ رہے ہیں، یہاں سے ان لوگوں کو شروعات ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دوبارہ سے انہوں نے وہ اپنا فورس جو ہے وہ آہستہ آہستہ گین کر رہے ہیں۔ تو اب تو لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان بھی محفوظ نہیں ہے، اور جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہے کہ 2 حملے تو خودکش ہو رہا ہے، باقی ٹارگٹ کلنگ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو جنوبی بیلٹ ہے اس میں یہ پھر سے شہرت زدہ ہو گیا ہے۔ سوات میں ان کو کامیابی نہیں ملی عوامی مزاحمت کی وجہ سے، لیکن یہ بیلٹ جیسے کہ ہمارے پاس ڈیرہ اسماعیل خان ہے، شمالی جنوبی وزیرستان ہے، لکی مروت ہے، یہ ایریاز جو ہے یہ بالکل شہرت زدہ ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پولیس کی کیپیسٹی علی اکبر، میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں، مگر یہ ایک طرف تو یہ اتنے خوفناک قسم کے معاملات ہیں ان ایریاز میں، KP کے ساؤتھ کے اندر اور پورے یہ بیلٹ کے اندر یہ دہشت گردی کے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر یہاں پہ ایک سیاسی بحران چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، پنجاب اور KP کی گورنمنٹیں الٹائی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر وار آف ورڈز جو جنگی لفاظی ہو رہی ہے کہ آج عمران خان صاحب نے یہ جو واقعات ہوئے CTD والا اور لکی مروت والا، انہوں نے ذمہ داری جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دی کہ جناب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا ایک سخت ریبٹل اس کا ایشو کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے، کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کے کہ یہ صوبے کے زیادہ اس کے اندر جو معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری صوبے کی زیادہ ہے، اور انہوں نے جو فگرز دیے ہیں کہ 300 واقعات جو ہیں ایک سال میں ہو چکے ہیں دہشت گردی کے KP کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے مزید الزام یہ لگایا کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کو پولیس اور CTD کی استعداد بڑھانے کی پیشکش کی تھی، اس کا جواب نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کہا جی پیکج میں پنجاب کے خیبر پختونخوا میں بہت فرق ہے، تنخواہوں میں فرق ہے، تو وہ جو وہاں پہ بہتر کرنے کے پولیس کے اور CTD کے انتظامات تھے اور لا اینڈ آرڈر کو کرنے کے، وہ کہہ رہی ہے صوبے کی ذمہ داری ہے۔ کون صحیح کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ سر آپ کی بھی نظر ہے خیبر پختونخوا پہ، گہری نظر رکھتے ہیں آپ جو ہے پولیس پہ بھی، اور ہم اگر دیکھیں گزشتہ 4-5 سال میں پولیس کا جو استعداد کار ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا عملی طور پر، بجٹ ان کا نہیں ہے، وسائل ان کے پاس نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ان معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے، جو خاص کر صوبائی حکومت ہے۔ ہم نے کسی وزیر کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی جو ہے رسپانسبل بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ آئے اور کم از کم یہ جو پولیس ہے یا جو سیکیورٹی ادارے ہے ان کو وہ آن کرے یا کوئی اسٹیٹمنٹ دے یا واقعات کی مذمت کرے۔ ابھی آپ کے سامنے ہوگا کہ مطلب کچھ دن پہلے جو ہمارے KP کے ترجمان ہیں وہ تو جو ہے ان کا سائیڈ لے رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اور مطلب جو ہم جو ہے وہ اتنی سختی سے نہیں آ سکتے سامنے۔ تو ایک غیر سنجیدگی یہاں پر صوبائی حکومت کی ہے، اسی وجہ سے جو ہے فیڈرل حکومت بھی اس طرف جو ہے صوبائی حکومت کی غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ بے حد شکریہ علی اکبر صاحب، ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ حکومتی نوازشات کا پیکج عمومی طور عوام کے لیے ہوتا ہے، مگر عوام کی بجائے اس کا فائدہ کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یہ بتائیں گے آپ کو۔ بریک سے واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، سنا ہے نوازشات کا ایک نیا پیکج آیا ہے؟ جی، وہ اس وقت ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، مگر یہاں پہ ایک عجیب لوٹ مار بچی ہوئی ہے کہ پرکس اینڈ پریولیجز کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، وہ دن بدن وہ اپنے پیکج خود ہی بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ کابینہ کی جو ارکان کی ہے وہ 75 سے تجاوز کر گئی ہے،
طارق فاطمی صاحب کے دوسری دفعہ جو ہے وہ اس نوازنے کے بعد، اور جی بالکل، اور وہاں پہ یہ ہے اتنی بھرمار ہو گئی ہے کہ ایک ایک محکمے کے اندر 3 وزیر اور بے تاشا لوگ ہیں جن کو قلم نہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس پورٹ فولیو ہی کوئی نہیں ہے، اور لوٹ مار چل رہی ہے کہ جہازوں کے اندر ٹرپ چل رہے ہیں، خاندان کے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہا جاتا ہے، ایون ہمارے فہد حسین بھائی جو ہیں وہ بھی مزے لے رہے ہیں۔ تو وہ اتنی ساری صحافت کرنے کا اگر یہی ایک مزہ لینا تھا تو کیا فائدہ ہوا؟ کئی دفعہ بڑی دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی وزراء جو ہیں اس وقت 34 ہو گئے ہیں، معاونین خصوصی جو ہیں 30 ہو گئے ہیں، اور وزیر مملکت 7 اور 5 مشیر اس وقت شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے پاس تفصیل ہے، یہ ذرا مزید بتائیں کہ ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کیا صورتحال ہے؟ بالکل عامر صاحب، تمام مشیروں اور 5 معاونین خصوصی کی آپ نے بات کی ہے، ان کے پاس درجہ ہے وفاقی وزیر کا، 25 معاونین خصوصی ہیں جنہیں وزیر مملکت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ذرا تنخواہیں سن لیں آپ۔ وفاقی وزیر کی تنخواہ ہے 2 لاکھ، وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے یہ مہینے میں لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر 1 لاکھ لیتا ہے، وزیر مملکت 90,000 روپے گھر جو ہے وہ کرائے پر حاصل کر سکتا ہے، سرکاری گھر اسے ملتا ہے، گاڑی اسے ملتی ہے، بجلی اسے ملتی ہے، گیس، ٹیلی فون سب کچھ مفت ملتا ہے۔ اہل خانہ ملازمین کے ہمراہ اندرون یا بیرون ملک جانا اور جہاز کے ٹکٹ بھی ان کے لیے شامل ہے، اور مزیدار بات ہے دوران سفر TADA بھی انہیں ملے گا۔ TADA مگر یہ بڑا مس لیڈنگ فگرز ہیں کہ 1,80,000 کی تنخواہ کافی لوگ ہیں جو کوئی لیتے ہی نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ یہ اتنے زیادہ اس کا استعمال ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک وزارت ہوتی ہے یا ایک مشیر بنتا ہے یا معاون خصوصی بنتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا وہ ایک پوری انبار لگ جاتا ہے کہ نیچے ڈرائیور، نوکر چاکر، PA، سیکٹری، دفتر کا پورا آپ کو ایک جو ہے آفس کا ایک نیچے سے لے کے چین اوپر تک چلتی ہے، اور وہ یہ تو انٹائٹلمنٹس ہوتی ہیں، مگر بیوروکریسی نے طریقے نکال لیے ہوتے ہیں، وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، یہ آپ کے ذیلی ادارے ہیں، یہ لوگ ہیں ان کے پاس فلانے ادارے کے پاس جو ہے 20 گاڑیاں کھڑی ہیں، فار ایگزامپل انفارمیشن کے اندر ہی جو ہے وہ جو وہاں سے انٹائٹلمنٹ تو 1-2 گاڑیوں کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ریڈیو پاکستان سے اتنی گاڑیاں منگوا لیں، PTV سے اتنی منگوا لیں، فلانی جگہ سے اتنی منگوا لیں۔ اسی طرح ہی عجیب ایک جو وہ قسم کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کی فیفڈم ہے، وہ سارے ذیلی ادارے ان سے سب کچھ ہی بنوایا جاتا ہے۔ یہ حالانکہ یہ بڑے فگر بھی خوفناک ہے، مگر جو ایکچوئل اگر ان کا خرچہ دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صرف تکلیف دہ بات یہ ہے کہ IMF والے اور جن لوگوں کے پاس ہم قرضہ لینے جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے سے جہاز میں آئے ہیں، 5 اسٹاروں میں ٹھہر رہے ہیں اور مانگنے آپ بھیگ گئے ہیں، اور پورے خاندان کے ساتھ آئے ہیں، پورے خاندان کے ساتھ۔ ابھی بلاول صاحب کا سنا تھا 2-4 دن کے لیے آپ سنا کہ جی وہ ڈبل ٹرپ ہو گیا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ بلیٹنٹلی جو ہے نا اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام قوانین اور اس کے ہے یہ، مگر وہ قوانین بھی مزے کی بات ہے کہ آپ ویسے لے سکتے ہیں، تو قانون میں بڑھانے کا کیا ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی یہ ایک قسم کی پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، اور یہ دکانداری چلتی رہتی ہے۔ اور المناک یہ ہے عامر صاحب کہ صرف 50% ایسی کیبنٹ ہے جس کے اندر PDM ہے، صرف PDM ہے جو اس کا حصہ ہے۔ لیٹس سی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ بہت شکریہ عامر صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔